Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. बिदअती नंबर 3 उलमाए सू के मुताबिक, उलमाए हक के मुताबिक वो आलिम हैं, फाजिल हैं और एक अजीम शख्स हैं। और पहले जो उलमाए सू ने जिस पहले आलिम को बिदअती करार दिया वो थे इमाम कुस्तलानी शार बुखारी। दूसरे आलिम और मुहद्दिस को बिदअती करार दिया गया वो थे अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी। और तीसरे आलिम जो कि बिदअती हैं वो उलमाए सू के मुताबिक, फतवे के मुताबिक, वो हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। 1174 से वफ़ात है। तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक तमाम जो है फ़िक़े हैं वो सब इनको इमाम और आलिम तस्लीम करते हैं। बरेलवी हज़रात को कुछ इनसे गिले शिकवे हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन तो कहते हैं बतफ़तवा ख़वातीन बराए इब्न बाज़, जो कि गैर मुक़ल्लिदीन का अल हदीस का बहुत बड़ा फतवा है, तो उसका जो मुकदमा लिखा खालिद सैफ ने, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि बर ज़ख़ीर पाक को हिंद के अंदर हमारा पहला इमाम और पहला तर्जुमान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी है। यानी इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो अल हदीस की तर्जुमानी करने वाला जो पहला आलिम है, अल हदीस का पहला आलिम सर ज़मीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, वो शाह वलीउल्लाह है। फतवा बराए ख़वातीन बाज़ के मुकदमे के मुताबिक। तो गैर मुक़ल्लिदीन के लिए भी ये शाह आलिम जो है उनको मानते हैं वो लोग। देवबंदी हज़रात ने तो अपनी थानवी साहब ने भी अपने अरवाए इस्लासा के अंदर भी और दीगर तज़किरतुल औलिया के अंदर भी और दीगर जो औलिया के तज़किरे उन्होंने किए हैं, इमदादुल मुश्ताक के अंदर भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के बाप कायम किए हैं। और देवबंदी बड़ा इत्तफाक शाह वलीउल्लाह को अपना इमाम मानते हैं। बरेलवी हज़रात ने भी जहाँ जहाँ उलमाए बरेलवी ने शाह वलीउल्लाह का नाम लिखा है, रहमतुल्लाह तआला अलैह साहब ने लिखा है, ऐसा बरेलवी हज़रात भी इसको उनको मानते हैं। तो क्यों ना मिलाद के उन्वान पर शाह वलीउल्लाह की बरगाह में चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐ शाह वलीउल्लाह, उम्मत लड़ रही है इस मौजू पर, तो आप को फैसल बना लेते हैं, आप तो फैसला करने वाले बन जाएं। हमारे सारे भाई हम आपके पास आते हैं तो इस्लाम के अंदर इस मौजू पर इत्तफाक करने के लिए, तो आप हमें बताएं कि मिलाद के बारे में आपका क्या तज़किरा है। सबसे पहले आप अनफासुल आरिफीन के अंदर एक वाक़या लिखते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि मिलाद के बारे में तुम लोग सवाल करते हो रिज़वी, तो मैं तुम्हें ये जवाब देता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस देलवी मिलाद हर साल मनाया करते थे। जिस साल हाथ तंग होता उस साल भी कुछ न कुछ मिलाद की खुशी के तहत यानी करते ही थे। तो शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह के जो वालिद हैं वो फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह कि मेरे वालिद एक साल ज़रा कहत पड़ गया, कहत सारी हो गई, हालात तंग थे, पैसा धेला घर में था कोई नहीं, घर में थोड़े से जौ पड़े हुए थे और कुछ खाने की चीज़ें थीं, तो कोई मिलाद का एहतमाम बड़ा नहीं हो सका। तो वालिद साहब ने वही सामने रखा और 12 रबी अव्वल के दिन दुआ की और हुज़ूर की मिलाद की खुशी में वो घर में ही वो जौ तकसीम कर दिए। और चने भी थे भुने हुए और वो तकसीम किए, और खाने की कुछ और अशियाँ थीं घर के अंदर जो पड़ी हुई थीं, तो उन पर ही जो है वो दुआ की और उन्हीं को ही हुज़ूर के मिलाद की खुशी में घर के अफराद में तकसीम कर दी। मुझे भी तकसीम कर दी, शाह वलीउल्लाह कहते हैं मुझे भी दी दी। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद साहब ने ये काम कर दिया तो सो गए। तो सोने के बाद जब उठे तो बड़े खुश थे, तो पूछा कि वालिद साहब आप क्यों खुश हैं? तो फरमाया ऐ मेरे बेटे शाह वलीउल्लाह, मैंने जब मिलाद का ये एहतमाम किया छोटा सा तो परेशान था कि इस दफ़ा कोई बड़ा एहतमाम मिलाद का नहीं कर सके, कुछ सदका खैरात नहीं कर सके, तो मैं जो है सो गया इस परेशानी के आलम में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में आए, तो हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर के हाथ में वो चने थे और हुज़ूर वो तनावुल फरमा रहे थे और फरमा रहे थे शाह अब्दुर्रहीम तेरा मिलाद हमारे पास पहुँच चुका है। ए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दे वालिद शाह अब्दुर्रहीम के बारे में जो अशरफ थानवी साहब हैं उन्होंने बड़ा तज़किरा किया हुआ है, तो बड़े आलिम थे वो भी। तो इसका मतलब ये है कि शाह अब्दुर्रहीम भी बिदअती थे, मिलाद करते थे भाई, और हुज़ूर को मिलाद के चने पहुँचते भी हैं। ये तो
شاہ ولی اللہ کا پہلا جواب آیا کہ میلاد منا لیا کرو، اس پہ اللہ کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور میرے والد صاحب منایا کرتے تھے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بدعتی تھے، یہ کام غلط ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں شاہ ولی اللہ کی دوسری کتاب کی طرف۔ شاہ ولی اللہ خود ان کا کیا موقف ہے میلاد کے اوپر۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے فیوض الحرمین، حرمین شریفین کے جو فیوز و برکات انہوں نے حاصل کیے ہیں ان پر وہ کلام کرتے ہیں کہ میں جب حرمین شریفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے تو انہوں نے کیا کیا فیوز و برکات اکٹھے کیے۔ خیر وہ کتاب بڑی پڑھنے کی قابل ہے شاہ ولی اللہ کی، اس میں انہوں نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ میں ایک دفعہ حرمین شریفین میں جب گیا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو ربیع الاول کے مہینے میں جب گیا تو مکہ معظمہ میں میرا گزر اس گلی سے ہوا جس گلی میں مائی آمنہ کا گھر تھا، اور مائی آمنہ کا گھر جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس گھر کے باہر ایک شور مچا ہوا تھا۔ تو میں جب گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو میلاد کی محفل جاری ہے۔ بات بریلوی کی نہیں، بات رضی بھائی کی نہیں، بات ہے شاہ ولی اللہ کی۔ کتاب بھی دکھاؤں گا اور PDF کی صورت میں یہ کتاب آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ہاں، ترجمہ جو دیوبندیوں نے کیا ہے اس کا، وہ انہوں نے لفظوں کو آگے پیچھے کر کے بات لکھی ہے، وہی بات جو میں بتاؤں گا یہی لکھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ تاکہ ان کے موقف کا جو بریلیوں کا جو موقف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ اس سے دوری اختیار ہو، کھینچ کے۔ لیکن میں عربی عبارت پیش کر کے ان کی کتاب کی عربی عبارت کے اوپر لفظ بلفظ ترجمہ بھی کروں گا اور گفتگو بھی کروں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ مُعَظَّمَةً فِي مولد النبی فی یوم ولادتہ، کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور میں اس دن مکہ معظمہ کے اندر اس گھر کے اندر گیا جس گھر میں حضور کا میلاد ہوا تھا۔ یہ 1174 ہجری کی بات ہے۔ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے میرا، 1100 سال گزر چکے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب شاہ ولی اللہ گئے مدینہ میں، مکہ میں، اور شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں کہ وہ مکہ کے اندر وہ گھر تھا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے، اور عالم مواہب اللہ دنیا کے اندر موجود ہے کہ وہ گھر صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور 1100 سال تک مسلمانوں نے اسی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر مٹی کرتے تھے، گارے کرتے تھے، اور اس گھر کی شست و شوق کرتے تھے، اور اس گھر کا ادب یہ تھا اس گھر میں جوتی پہن کے کوئی داخل نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ گھر گرا دیا گیا ہے، میں اس پہ کلام نہیں کروں گا، میں عرب کے اندر بیٹھا ہوں، صرف میں بتانا چاہوں گا کہ وہ آج جو ہے وہ گھر آج نہیں موجود، وہاں لائبریری موجود ہے، میں خود دیکھی ہے میں نے ابھی جا کے۔ تو وہ گھر 1100 سال تک کسی مسلمان نے نہیں گرایا، اب وہ گرا دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی جوتی پہن کے داخل نہیں ہوتا تھا، آج بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں۔ اچھا چلیں خیر چھوڑیے، اس میں کوئی بڑی، اب میں کسی کو فتح نہیں دے رہا۔ اچھا پھر کیا ہے کہ جو ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں 12 ربیع الاول کے دن میں اس گیا تو وہاں محفل میلاد منعقد تھی، تو محفل میلاد کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ اب میلاد مکہ کے اندر ہو رہی تھی، اور مکہ میں میلاد ہوتا تھا، اور وہاں 1174 ہجری میں بھی ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے 1000 سال پہلے بھی ہوتا تھا۔ میں نے عبدالرحمن بن جوزی کی کتابیں دکھا دیں اور مکہ کا ذکر بھی بتا دیا، اور شاہ ولی اللہ 1174 میں گزرے تو وہ بھی کہتے ہیں مکہ میں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے پوری 1400 سال کی تاریخ میں مکہ و مدینہ میں میلاد ہوتا آ رہا ہے، اب نہیں ہوتا کچھ سالوں سے، تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اسلام کے اندر ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں مکہ کے اندر وہ میلاد کے اندر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میلاد مناتے کیسے ہوتے ہیں، میلاد کے اندر کوئی کیا ناچ گانا ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں، یہ جو بریلوی عورتوں کو بلاتے ہیں اور جو عورتوں کی نطخوانی کرواتے ہیں، اور صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں لیکن ساؤنڈ کے اندر دور تک آواز جا رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کوئی میلاد ہے؟ تو وہاں پر جب گئے تو علماء تشریف فرما، اور عرب کے مکہ کے علماء بلائے گئے اور محفل منعقد ہے، خاموشی اختیار کی گئی۔ سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا اس نے کیا کیا، یصلون علی النبی، ایک شخص کھڑا ہوا اس نے سب سے پہلے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا، درود شریف پڑھا۔ تو محفل کا آغاز کیسے کرنا چاہیے یہ عرب کے علماء نے بتایا کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ نے انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بتایا ہے۔ تو میلاد کی جو محفل کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے، میلاد کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے، میلاد کی محفل کیسی ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا ہے، اور مکہ میں میلاد ہو رہا تھا اور مکہ کے علماء کر رہے تھے۔
تو میلاد ایسے ہونا چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے کیا کیا جائے، والناس یصلون علی النبی، سارے لوگ بیٹھ جائیں، سٹیج پر ایک شخص جائے، وہ حضور پر درود شریف سب سے پہلے پڑھے، پھر وَيَذْكُرُونَ إِرَاسَاتِهِ، اور حضور کے اراسات کا ذکر ہو۔ اراسات معجزات کا اپوزٹ ہے یا مترادف ہے، وہ کمالات اور وہ ایسی انبلیویبل کرشمے یہ کام جو نبی کی ذات سے سرزد ہوں اعلان نبوت کے بعد، ان کو معجزات کہتی ہیں، اور جو ایسے کام جو کہ انہونے ہوں اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہیں ان کو کہتی ہیں اراسات۔ تو وہ جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے واقعات پیش آئے ان کو کہتے ہیں اراسات۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں حضور پر درود شریف پڑھنے کے بعد اس خطیب نے حضور کے اراسات کا ذکر کیا۔ حضور چلتے، حضور کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، حضور بچپن کے اندر پنگوڑے کے اندر انگلی ایسی کرتے تو چاند ان کے اشارے پر جھومتا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات جو کہ حضور کے بچپن میں ہوئے، حضور پیدا ہوئے، حضور کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ اور مائی آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پاک مریم آئیں میرے پاس اور پاک آسیہ آئیں، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اور اس طرح کے سارے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو اراسات کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اراسات بیان کیے گئے بہت سارے۔ اس کے بعد التی ظہرت فی ولادتہ، اور حضور کی ولادت کے عین وقت جو واقعات پیش آئے جن کا میں ذکر کیا وہ پیش کیے گئے، وہ مشاہدات قبل بعثتہ، اور حضور کی آمد کی جو باتیں حضور کی پیدا سے ہونے سے پہلے بعثت سے پہلے ہوتی ہوئیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو بہو میری والا واقعہ عالم واحد والا دنیا کے اندر جو موجود ہے، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ اصحاب فیل کا واقعہ جو قرآن کے اندر آیا ہے، وہ سارے واقعے پیش کیے گئے۔ جب یہ ساری جو ہے محفل ہو رہی تھی، اب شاہ ولی اللہ نے جو بات کہی ہے نا، یا تو کوئی جنا ہے، کسی نے مائی کا لال ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، تو میں چیلنج کر رہا ہوں یا شاہ ولی اللہ پر فتویٰ لگاؤ یا شاہ ولی اللہ کی اس بات کا مفہوم سمجھاؤ۔ دو باتیں ہیں، یا شاہ ولی اللہ پر فتویٰ لگاؤ یا شاہ ولی اللہ کی بات کا مفہوم سمجھاؤ۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ورعیت انوارن، پس میں نے نور کی برسات، نور دیکھا، سوتیت دفعتن واحدہ، میں نے کہ فارائی تو پس آنے باہر جکا جک میں نے دیکھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے میلاد کی محفل پر۔ لگاؤ فتویٰ، بتاؤ ہمیں، یا فتویٰ لگاؤ کہ میلاد کی محفل پر نور برستا ہوتا ہے، تو یا پھر بتاؤ کہ شاہ ولی اللہ نے نور دیکھا کیسی ہے، نور کو تو بشر دیکھ نہیں سکتا، یا پھر فتویٰ لگاؤ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہ کام کرنا ہے آپ میں سے کسی نے، اگر نہیں کرو گے پھر جی کو بتاؤ، اس کا جواب دو، پھر کیا جواب ہے اس کا۔ فرأیت انوارا سوطعت دفعۃ واحدہ، اب اگلی بات شاہ ولی اللہ کی، فرمایا لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں نے نور جو دیکھا ہے نا، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری اس آنکھ نے نور دیکھا۔ اے شاہ ولی اللہ، اس دونوں آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھ ہوتی ہے؟ فرمایا یہ بات بھی مجھ سے نہ کرو کہ اور کوئی آنکھ ہوتی ہے، یہ سوال ہی مجھ سے نہ کرو۔ لا اقول انی ادرکتھا ببصر روح فقط، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ روح والی آنکھ نے دیکھا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ کہتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان آنکھوں نے دیکھا یا اس آنکھ نے دیکھا، پر نور میں نے دیکھا۔ اب نور جو دیکھا ہے اس نور کی کیفیت کیا ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا واللہ عالم، اب وہ نور کس آنکھ نے دیکھا یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن کیف کان امرہ بین ھذا الذالک فتاب تلک الانوار فوجدتها من قبل الملائکۃ والموکلین بامثال هذه المشاہد وبامثال هذه المجالس ورأیت یخالط انوار الملائکۃ وانوار الرحمۃ۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سی آنکھ تھی جس نے وہ دیکھا میرا نور، لیکن یہ بات میں نے اس کی کیفیت جان لی، یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو نور تھا نا
وہ فرشتوں کا نور تھا یا موکلین کا نور تھا؟ موکل تھے وہ، جو محفل میلاد پر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور جو پہلے آ رہا تھا وہ جاتا تھا تو پھر دوسرا آتا تھا. تو اس طرح کے جو موکل تھے ان کا نور میں نے دیکھا. اور وہ تھے کیا؟ ان کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا یہ وہ نور فرشتے تھے جو میں نے مشاہدہ کیا کہ ہر میلاد کی محفل پر اور ہر ذکر کی محفل پر نازل ہوتی ہیں. یہ جو محفل میلاد پر آئے تھے نا فرشتے، صرف مکہ کی محفل میلاد پر وہ فرشتے نہیں آئے، جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہوتی ہے نا اس مجلس ذکر پر یہ ہمیشہ یہ فرشتے اور موکل آتی ہیں. اور یہ موکل اور فرشتے کی کیفیت کیا ہے؟ کون سے فرشتے تھے؟ ورائیت یخالطہ، اور میں نے یہ تصدیق کی اور یہ دیکھا کہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمت، یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا نور تھا اور یہ رحمت والے فرشتوں کا نور تھا. یہ اللہ کی وہ رحمت تھی جو محفل میلاد پر برس رہی تھی. تو ناظرین زیادہ گفتگو اس کے آگے لکھتے گئے ہیں، لیکن مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ ہاضمہ ٹائٹ ہو گیا ہوگا. اردو کی انفاس العارفین اور فیوز الرحمن میری ویب سائٹ rizvbhaiya.online.com کے اوپر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب، اور آپ جو ہے ساتھ میں یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ تحریری پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بتائیے کہ شاہ ولی اللہ بدعی ہیں یا نہیں ہیں، مکہ کے اندر میلاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ اور بریلوی ذات کو میں سپورٹ نہیں کر رہا. میں نے جو فتویٰ میں نے دکھایا ہے، حوالہ دکھایا ہے، یہ بریلوی عالم نہیں ہے.